बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं सैयदा रज़ा फ्रॉम दुनिया इंटरनेशनल USA। दुनिया इंटरनेशनल की मुसलसल अशात के 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली एडिशन के मौके पर आज हैं मेरे साथ मारूफ और मुमताज़ शख्सियत सहाफ़ी और दानिश्वर ज़ाहिद हुसैन साहब, जो दुनिया इंटरनेशनल के बानी, सरपरस्त, पब्लिशर और चीफ एडिटर हैं। दुनिया इंटरनेशनल की अशात की कामयाब और मुसलसल अशात के 25 साल मुकम्मल होने पर इनसे खुसूसी गुफ्तगू पेशे खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करते हुए अपने इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करती हूँ और दुनिया इंटरनेशनल की मुसलसल अशात के 25 साल मुकम्मल कामयाबी से होने पर आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपके और तमाम टीम मेंबरान के लिए ये एक तारीखी दिन भी है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सैयदा साहिबा, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना, इस मुबारक मौके के ऊपर आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी सारी टीम भी आपकी शुक्रगुजार है कि आपने इस अहम मौके के दुनिया इंटरनेशनल की जिंदगी के सफर में एक इस अहम मौके के ऊपर आपने एक सिल्वर जुबली एडिशन का एहतमाम भी किया और फिर मेरा इंटरव्यू भी कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सहाफत का सफर बहुत दुनिया इंटरनेशनल के 1995 में शाया होने से बहुत पहले शुरू हुआ था। मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इंटरनेशनल रिलेशन में MSc की जब, तो बकौल फैज मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूरदार चले। सीधा यूनिवर्सिटी से मैं मुस्लिम अखबार के दफ्तर में पहुंचा और वहाँ जॉब शुरू की। मलिहा लोधी हुआ करती थी वहाँ उस वक्त एडिटर मुस्लिम अखबार की। ये एक लेफ्ट विंग का अखबार समझा जाता था जी। तो प्रोग्रेसिव अखबार था। उसमें मैंने 9 साल सब फील्ड्स में काम किया। न्यूज डेस्क पे भी काम किया और रिपोर्टिंग में भी काम किया, एडिटोरियल में भी काम किया। और फिर 1995 में मैंने ये अपना वेंचर लॉन्च किया, क्योंकि वहाँ पे इस्लामाबाद में शाम का कोई अखबार नहीं था। कराची में छपते थे, लाहौर में भी छपते थे, लेकिन शाम का कोई अखबार वहाँ पे नहीं था। तो दुनिया इंटरनेशनल को भी ये भी एहसास हासिल है कि ये इस्लामाबाद से, फेडरल कैपिटल से शाम का पहला अखबार है उर्दू का, जो बाकायदा पे तौर पे वहाँ पे शुरू हुआ और इसने मार्केट में अपनी जगह बनाई। फिर ये रफ्ता रफ्ता चलते चलते सुबह के अखबार में तब्दील हो गया और ये रोजनामे के तौर पे छपता रहा जब तक कि फिर मैं यहाँ पे अमेरिका आ गया। इसके बावजूद भी छपता रहा वहाँ पे, मेरे भाई इसको टेक केयर करते रहे। तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इतना अच्छा हम इस वेंचर को चला सके हैं। ये सब हमने हमारे कारीन, अल्लाह ताला का करम और फजल शामिल है और हमारे कारीन और हमारे मुश्तहरीन की मुश्तरका मेहरबानियों के समर में ये अखबार जो है अब तक चल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। मजीद 25 साल बल्कि 50 साल मजीद से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो जाहिर साहब, आपने सन 1995 में एक बीज बोया था जो परवान चढ़ा और फिर देश पाकिस्तान से अमेरिका और जापान तक अवामुन्नास की खिदमत में पेश रहा और आज भी हर दिन का चढ़ता सूरज आपकी काविश, मेहनत और लगन का शाखसाना दिखाई देता है। तो 25 साल मुकम्मल होने पर आज क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज एक सेंस ऑफ रिलीफ है और सेंस ऑफ इंशाअल्लाह के फजल एक अकम्प्लिशमेंट भी है कि अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी। ये अखबार का काम बहुत मुश्किल काम है। अखबार, रोजाना का अखबार छापना और फिर हफ्ता रोजा छापना, ये एक इंतहाई कठिन लम्हात है, वैसे गुजरना पड़ता है इंसान को। खबरें इकट्ठी करना, फिर उनको कंपोज करवाना, फिर उनको तरतीब देना, फिर उनको सफ़ा बनाना। हमने जब शुरू किया था तो ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था। इस तरह कंप्यूटर पे काम तो होता था, लेकिन खत्ताती भी होती थी, कलम से उसकी सुर्खी निकला करती थी और पहले पेज बना करता था, फिर उसकी फिल्म बनती थी, फिर वो उसकी प्लेट बनती थी, फिर वो प्रेस में छपता था, अखबार की सूरत में कागज के ऊपर छपता था जी। लेकिन अब तो बहुत मॉडर्न जमाना आ गया है। अब
سارا کچھ کمپیوٹر میں ہی ہو جاتا ہے اور سیدھا پلیٹ بن جاتی ہے اور پریس میں چھپ جاتا ہے اخبار. جی. تو اللہ کے فضل سے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ یہ ہم اتنا عرصہ اس کو چلا سکیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی چلاتے رہیں گے. جی. آپ نے 1995 میں اخبار دنیا انٹرنیشنل شروع کیا، تو اس وقت کی صحافت اور آج کی صحافت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ صحافت کو چیلنجز پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. اب تو کچھ زیادہ ہی چیلنجز ہیں. اب تو ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اور پاورفل ہو گیا ہے. پہلے لوگ اخبار سے ڈرتے تھے، رپورٹر سے بھی ڈرتے تھے. اب تو رپورٹرز کا قتل عام ایک عام سی بات ہو گئی ہے. جہاں پہ بھی بڑے بڑے مہذب ملکوں میں بھی رپورٹرز محفوظ نہیں ہیں اور رپورٹرز کو اپنے مالکان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ان کی کیا مرضی ہے، کون سے کارپوریشنوں کو انہوں نے نہیں چھیڑنا ہے اور کون سی کارپوریشنوں کے بارے میں انہوں نے لکھنا ہے. تو صحافت پہ قدغنیں رہی ہیں، ابھی بھی ہیں، پہلے بھی تھی. اب کچھ زیادہ ہی قدغنیں ہیں میرا خیال سے. پاکستان میں بھی صحافت اس وقت کافی سارے زنجیروں میں ہے. آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی صحافت میں اہم کردار ادا کیا اور آج امریکہ میں بھی سفر صحافت رواں دواں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جگہ فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کا تضاد ملا ہے یا ایک ہی طرح سے؟ نہیں، پاکستان میں جب ہم صحافت کرتے تھے تو ایک بڑا اچھا ماحول تھا. بہت کم جو ہے حکومت کی مداخلت ہوا کرتی تھی. حکومت کی مداخلت ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالتے تھے کہ آپ کو پریشر کے نیچے چکنا چوری کر دیا جائے. جی. جیسے میں نے بھی ایک دفعہ شریف خاندان کے خفیہ اثاثوں کے نام سے ایک خبر شائع کرنی چاہی تو کہیں سے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر PIO کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹرانسلیشن چھاپ رہے ہیں. اس کی دی انڈیپینڈنٹ اخبار میں خبر چھپی تھی تو اس کا ہم ترجمہ چھاپنے والے تھے. تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی اور کہ بھئی یہ نہ چھاپیں، ہم آپ کو اشتہار دیں گے، ہم آپ کو بڑا لالچ دیا، لیکن ہم نے وہ خبر چھاپ دی. لیکن انہوں نے وہ ناراض نہیں ہوا ہم سے، پھر بھی دوبارہ ہمارا اسی طرح سے تعلق رہا ان کے ساتھ. جی. آج بھی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اشفاق گوندل صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دیے رکھے. انہوں نے ہمارے ساتھ محبت اور شفقت سلوک جو رکھا. تو لیکن اب جو ہے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اور پاکستان اور امریکہ میں کا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کروڈ طریقے سے دبایا جاتا ہے سٹوری کو اور بڑے جابرانہ انداز سے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور حتیٰ کہ رپورٹروں کو قتل بھی کروا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بہت سٹل انداز میں ہوتا ہے. یہاں پہ اتنا کروڈ انداز سے نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی رپورٹرز کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. جو رپورٹرز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھنا چاہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کارناموں کو جو ان کے کالے کرتوت ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیں تو ان کے لیے پریشانیاں یہاں پہ بھی بہت ساری موجود ہیں. جی. اچھا زاہد صاحب، دنیا انٹرنیشنل جاپان نے پچھلے چند ماہ میں جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کو کووڈ-19 کے حوالے سے بے حد رہنمائی فراہم کی، اور نہ صرف رہنمائی بلکہ پاکستان میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو ان کی ویزا پرابلمز حل کرواتے ہوئے جاپان واپس لانے میں خصوصی معاونت بھی کی، جو کہ ایک تاریخی کارنامے سے کم نہیں ہے. تو آپ کیا دنیا جاپان کی کاوشوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اخبار ایک کمیونٹی کا فریضہ ہے جو ہم سر انجام دیتے آئے ہیں. پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی جب ملک میں سیلاب آئے، زلزلہ آیا، ہم نے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور عوام کی رہنمائی کی اور عوام کو اطلاعات بیان پہنچائی اور عوام کو جو بھی سروس کرنے والے ادارے ہیں ان کو ملانے میں عوام کی مدد کی. اسی طرح دنیا جاپان نے جب جاپان میں یہ کووڈ سچویشن نظر آئی تو اس سے جاپانی حکومت نے پاکستانیوں کو بلکہ سب کو جو ہے باہر کر دیا کہ وہ جاپان میں داخل نہیں ہو سکتے. اب پاکستان میں جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ پھنس گئے وہاں پہ اور ان کے کچھ کے ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے، کچھ کے اور کوئی مسئلے مسائل تھے، جواب کے مسئلے مسائل تھے. تو ہمارے
بھائی جو ہے وہاں کے جاپان کے جو ایڈیٹر ہیں طاہر حسین صاحب، انہوں نے بڑا ہی دن رات ایک کر کے ان لوگوں کے لیے گروپ قائم کیا، واٹس ایپ گروپ قائم کیا، اس میں لوگوں کو سب کو مشورے دیے اور سب کی نمائندگی کی فارن آفس کے ساتھ، جاپان کے فارن محکمہ خارجہ کے ساتھ نمائندگی کی اور ان سے خبریں لے کر اپنے پاکستانیوں کو پہنچائی، اور اس طرح ان کو دوبارہ ویزے لگے، پیسیوں میں ان کو دوبارہ ویزے لگے اور ان کو جاپان واپس جانے میں آسانی پیدا ہوئی، اور اب تقریباً سارے پاکستانی واپس پہنچ گئے ہیں جو ان کے ویزے بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایک کاوش ہے جو اخبار کو کرنی چاہیے اور ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ۔ کورونا کووڈ-19 کے پینڈیمک میں بھی آج تک ایک دن بھی دنیا انٹرنیشنل کی مسلسل اشاعت نہ رکی اور آپ کا اخبار USA کے کونے کونے میں پہنچا اور ہمارے قارئین مستفید ہوتے رہے ہیں۔ تو جب ناگہانی حالات آڑے آتے ہیں اور آپ کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں اس سے، کوئی دوسرے لوگوں کے لیے آپ کوئی مشورہ دیں گے؟ کووڈ جب آئے یہاں پہ امریکہ میں تو بہت خوفناک سچویشن، خاص طور پہ ہم نیو یارک سے شائع کرتے ہیں اخبار، تو نیو یارک ایپی سینٹر تھا اس کووڈ-19 کا، سب سے بڑا متاثرہ علاقہ تھا، پوری دنیا کا سب سے بڑا متاثرہ شہر یہی تھا نیو یارک۔ لیکن ہم نے دوسری آرگنائزیشن کی طرح ہم نے بھی اپنے اسٹاف کو کم کیا، اسٹاف کو پروٹیکٹ کیا اور ایکسپوجر کم کر کے پھر بھی ہم اخبار پہنچاتے رہے تاکہ عوام کو خبریں پہنچتی رہیں، اور ہم نے یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو سر انجام دیا جو میرا خیال سے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جی بالکل۔ تو امریکہ ہو یا پاکستان، اخبار ہی وہ واحد ذریعہ ہوتا ہے جو جہالت کو کم کرتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اخبار ایک بنیادی ذریعہ ہے جو عوام تک خبریں پہنچانے کا، وگرنہ تو حکومتیں نہیں چاہتی کہ کوئی خبر عوام تک پہنچے اور عوام کو اندھیرے میں رکھنا چاہتی ہیں حکومتیں، لیکن اخبار جو ہے انڈیپینڈنٹ اخبار جو ہے، آزاد صحافت جس کو کہتے ہیں، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے عوام کو، اپنے ریڈر کو، اپنے قاری کو صحیح اور باخبر خبر پہنچائے اور حقیقت پر مبنی خبریں پہنچائیں۔ اسی لیے ہم کوئی سلانٹ نہیں دیتے، ہم کوئی اینگل نہیں دیتے خبر کو، جیسے خبر ہوتی ہے من اسی طرح شائع کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے قارئین اسی وجہ سے ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہمارا اخبار اس وقت امریکہ کا نمبر 1 کا اخبار میں شامل صفحہ نمبر 1 کا اخبار میں، صفحہ 1 کے اخباروں میں شامل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو زاہد صاحب، جدید تقاضوں کے تحت آج کا اخبار اور اخباری صحافت کس نہج پر ہے آپ کی رائے میں؟ آج کل اخبارات کو بہت چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج تو ڈیجیٹل ورلڈ کا ہے۔ اخبار کی ریڈرشپ کم ہوئی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو ڈسٹریکشنز ہی بہت ہے، ان کے فون پہ، سیل فون پہ ہر چیز ان کو مل جاتی ہے اور ہر وقت وہ سیل فون میں مگن ہوتے ہیں، اس لہٰذا نہ صرف اخبار بلکہ کتاب کی ریڈرشپ بھی کم ہوئی ہے، جو کہ خطرناک بات ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی، اخبار کی اہمیت ہمیشہ رہے گی اور اخبار ہمیشہ چلتے رہیں گے، چاہے تھوڑی تعداد میں چھپیں چاہے زیادہ تعداد میں چھپیں، لیکن اخبار ہمیشہ چلتے رہیں گے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ جی زاہد صاحب، اخبار کا مقصد ہوتا ہے باخبر کرنا، علم بانٹنا اور تفریح بہم پہنچانا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 سال پہلے اور آج کے اخبار میں کوئی خاص تبدیلی یا فرق پڑا ہے اس حوالے سے؟ بہت فرق پڑا ہے۔ پہلے اخبار ہی ایک ذریعہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے، یا ریڈیو تھا یا اخبار تھا، ٹیلی ویژن بھی بہت کم تھا، جی تو ریڈیو تھا یا اخبار تھا، اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ پہنچتی تھی لوگوں کو، جو شو بزنس میں ہو رہا ہے، جو بزنس میں، کامرس میں، بزنس میں ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اخبار کے ذریعے ہی پہنچتا تھا۔ لیکن اب دوسرے میڈیا بھی آ گئے ہیں، ٹیلی ویژن آ گیا ہے، یوٹیوب آ گئی ہے، اور واٹس ایپ آ گیا ہے، کلک آف دی بٹن پہ آپ ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں، جس سے اخبارات کو چیلنجز ہیں، لیکن اخبارات نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا ہے، اور اب اخبار نے بھی اپنے ڈیجیٹل ایڈیشن، آن لائن ایڈیشن شائع کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اب تقریباً ہر اخبار کے آن لائن ایڈیشن ہیں، اور وہ اپنے قارئین تک سیل فون کے ذریعے اور لیپ ٹاپ کے ذریعے اور آئی پیڈ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اللہ کی مدد سے۔
خواتین کو بطور صحافی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ان میں قابلیت اور دانشمندانہ صحافت کا گراف کتنا پایا جاتا ہے؟ خواتین نے صحافت کے میدان میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. سب سے بڑی مثال ملیحہ لودھی ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو پاکستان کی امریکہ میں سفیر بھی رہ گئی ہیں 2 مرتبہ، اور میری ایڈیٹر بھی رہی ہیں. مجھے اللہ کے فضل سے بہت سارے اہم لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جس میں الطاف گوہر ہیں، ملیحہ لودھی ہیں، ABS جعفری ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کریں سب کو. جو الطاف گوہر صاحب کو، اور الطاف گوہر آپ کو یاد ہوگا کہ ZAB ذوالفقار علی بھٹو کے پریس سیکرٹری ہوا کرتے تھے، سیکرٹری انفارمیشن تھے، اور انہوں نے ان کی کتاب لکھنے میں، فرینڈز اینڈ ماسٹرز لکھنے میں بھی بڑی اہم کردار ادا کیا تھا. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ الطاف گوہر نے ہی لکھی تھی. جو خواتین ہیں آج بھی روسا عالم اور آسما شیرازی اور دوسری خواتین جو ہے کام کر رہی ہیں. اللہ کے فضل سے اینکرز بھی بہت ساری خواتین ہو رہی ہیں جو ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنا صحافیانہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. زاہد صاحب، امریکہ میں تمام اردو اخبارات میں خواتین کا صفحہ سب سے پہلے آپ نے متعارف کروایا ہے، جبکہ کسی اور نے اس کی طرف توجہ مبذول نہیں کی. تو آپ کو کیسے خیال آیا اور ضرورت محسوس کی آپ نے؟ خواتین ہماری آبادی کا اہم حصہ ہیں، آدھا حصہ ہیں. ہماری آبادی کا آدھے سے بھی زیادہ بعض اوقات یہ خواتین ہیں. تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے سب طرف سے. اپنے ایون جو معظم معاشرہ ہے، ویسٹرن سوسائٹی کو کہتے ہیں، اس میں بھی ان کی تنخواہیں عام لوگوں سے کم ہوتی ہیں، عام مردوں سے کم ہوتی ہیں تنخواہیں بھی، اور مواقع بھی کم ملتے ہیں ان کو. اسی لیے ہم نے کہا کہ ان کے لیے بھی کوئی ہمارے اخبار میں جگہ ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنے اخبار میں خواتین کا صفحہ انٹروڈیوس کرایا ہے، جس میں آپ کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں اور بہت قابل ستائش آپ کی کوششیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کریں انشاءاللہ. خواتین صحافیوں کو سوشلی امپاور کرنے میں مرد صحافیوں کا بہت اہم کردار اور مقام ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مرد چونکہ ڈومیننٹ ہے سوسائٹی، ایک یہ میل شامنسٹ نہیں میں کہنا چاہوں گا، لیکن میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ساری طرف. تو اگر خواتین کو اپنے خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر پروٹیکشن اور ان کو آزادی نہ ملے تو پھر ان کو کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے. لہذا بڑا فرض ہے، عائد ہوتا ہے ایڈیٹرز کے اوپر، اور جو ہائر اتھارٹیز ہوتی ہیں اخبار میں، ان کے اوپر کہ ان کا خیال رکھا جائے، خاتون صحافیوں کو ان کی رسپیکٹ کا اور ان کی عزت نفس کا، اور ان کو بھیجا پریشانی کا سامنا کرنے سے ان کی حفاظت کی جائے. تو یہ بڑا فرض بنتا ہے مرد صحافیوں کا کہ وہ اپنے خواتین کو کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جی بالکل. زاہد صاحب، جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں ٹی وی اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ یہ تو ہیں ہی ضروری، مگر کچھ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، مطلب اخبارات کو. تو بینگ اے جرنلسٹ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اخبار کے بارے میں لوگوں کی اس رائے پر. تو آپ ایسی رائے رکھنے والوں کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح رائے رکھتے ہیں یا غلط؟ کیونکہ اخباری صحافت کا تو اپنا ایک الگ ہی مقام ہے. اخبار جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک بنیادی ذریعہ ہے صحیح خبر، فیکچول خبر پہنچانے کا. جو بھی ٹی وی ہے جو اخباروں سے ہی خبریں لے کے تو آگے چلاتے ہیں، اخباروں سے یا وائر سروسز سے، جو ایجنسیز ہوتی ہیں APP یا PPI یا AFP، جو مختلف یہ نیوز ایجنسیاں ہیں، ان سے ہی خبریں لے کر ٹی وی چلتا ہے. ٹی وی ایک بنیادی ذریعہ نہیں ہے، اخبار بنیادی ذریعہ ہے. اور اخبار میں جتنا ڈیٹیل سے خبر چھپ سکتی ہے، ٹی وی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ٹی وی نے 1 منٹ میں ساری خبر نشر کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے چلنا ہوتا ہے، جبکہ اخبار میں ایک اسپیس ہوتی ہے اور ٹائم ہوتا ہے اور بندے کے پاس بیٹھ کے اخبار کو آرام سے پڑھ سکتا ہے. تو اخبار کی اہمیت ہمیشہ رہے گی، اور لوگوں کو چاہیے کہ اخبار پڑھیں اور اخبار کی سرپرستی کریں. جی، کہا جاتا ہے کہ اچھا انسان اور اچھا صحافی بہت سے تجزیوں کو خود تخلیق کرتا ہے.
تو کیا آپ نے بھی اس راستے کو اپنایا؟ اچھا انسان تو مجھے نہیں پتا کہ میں ہوں یا نہیں، لیکن کوشش اپنی یہی ہوتی ہے کہ جو حق اور جو سچ ہو اس کی آواز کو بلند کیا جائے، اور جو معاشرے کی خطرناک چیز ہو اس کو بتایا جائے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو حق و صداقت کی آواز کو پھیلانا اور برائی اور غلط کاموں کو روکنا ہی میرا خیال ہے صحیح صحافت کا ایک اصول ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو دنیا انٹرنیشنل کی 25 سال آپ نے اشاعت کی ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو آپ کو کبھی اس میں کوئی مشکلات اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اخبار ہم نے شروع کیا تو ایک دم اشتہار ہوگی بارش نہیں ہو جاتی۔ شروع میں تو پہلے تو سب لوگ ایک ایک اشتہار دے دیتے ہیں، لیکن پھر جب اخبار چل پڑتا ہے تو پھر مارکیٹ کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اخبار کے اشتہار کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اور مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اخبار کا کاغذ خریدنے کے لیے مجھے اپنے گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے، اور میری بیوی کا زیور بھی اس میں لگ گیا۔ پھر اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ایک جھٹکا آیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اخبار بند ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی اور اخبار چل پڑا اور اشتہار بھی ملنا شروع ہو گئے، اور تنخواہیں دینا ہم نے ٹائم پہ شروع کر دیا۔ ہمارا واحد اخبار ہے جو ٹائم پہ، ابھی بھی اخبار ہے جو ٹائم پہ تنخواہیں دیتا ہے اور اپنے ورکرز کو بڑے احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ان کی عزت نفس کا خیال کیا جاتا ہے، اور ان کو مالی بحران کا سامنا کرنے سے کوشش کی جاتی ہے کہ بچایا جائے ان کو۔ جی بالکل۔ تو تمام تر قربانیاں دینے کے باوجود بھی آپ نے مسلسل اشاعت کو جاری رکھا ہوا ہے، تو 25 سال مکمل ہونے کے بعد بھی آپ مزید ترقی کے لیے آپ نے کیا خواب دیکھ رکھے ہیں؟ کچھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ یہی ہے خواب کہ یہ اس کو اخبار کو گھر گھر پہنچائیں، اور اردو کو زندہ رکھنے کے لیے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں اور بچے کو اخبار پڑھنا سکھائیں، اور تاکہ وہ اپنے ملک سے ان کا رابطہ رہ سکیں، اپنی جڑوں سے ان کا رابطہ رہ سکیں۔ اور ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آن لائن پریزنس کو ذرا مضبوط کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹی وی چینل بھی شروع کیا ہوا ہے، یوٹیوب چینل ہے جس پہ ہمارے بھائی نیو یارک میں منظور حسین صاحب اور عبدالصمد خان صاحب جو ہے دونوں بڑی محنت کر رہے ہیں، سب کمیونٹی کے پروگرامز کی کوریج کرتے ہیں اور پھر ان کو یوٹیوب چینل پہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی اپنی پریزنس، ہماری یہی خواہش ہوگی کہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور ہم ڈیجیٹل دنیا میں بھی اپنا نام پیدا کریں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ تو زاہد صاحب، صحافت اور سیاست یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہیں، تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس بارے میں، اور نیا پاکستان کے حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ صحافی کو صحافی ہونا چاہیے، سیاستدانوں کے لیے رہنے دینی چاہیے۔ صحافی کا کام ہے بے لاگ تجزیہ کرے، بے لاگ تبصرہ کرے، اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرے، اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے تو اس کو سامنے لوگوں کو لے کر آئے کہ یہ قوم کے لیے، قوم کے مفاد میں نہیں ہے یہ کام، اور یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ کام۔ تو سیاست میں جو صحافی جانا چاہتے ہیں وہ پھر صحافت چھوڑ دیں اور سیاست میں شامل کر لیں۔ یہ پاکستان میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بعض صحافی مل جاتے ہیں، اور سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر صحافت کی آڑ میں سیاست کرتے ہیں، جو ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ جی، تو اس وقت نیا پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، میں وزیر اعظم میٹیریل نہیں ہوں، میں وزیر اعظم، میں تو ایک اخباری کارکن ہوں،
اور ایک قلم نویس ہوں، قلم کار ہوں، اور لیکن میں شاید اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت نہ ہو سکوں، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کی خامیاں جو ہے اور اچھائیوں کو سامنے لانا میرا فرض ہے۔ اور نیا پاکستان میں لوگ بڑی پریشان ہیں۔ نیا پاکستان کا وعدہ تو عمران خان صاحب نے کیا تھا، لیکن پریکٹیکلی اب کوئی ایسا کام نہیں کر سکے ہیں جو دوسری حکومتوں نے نہیں کیا، بلکہ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسری حکومتوں نے کر رہے تھے۔ اسی طرح کرپشن جاری ہے، اسی طرح بدعنوانی جاری ہے، اسی طرح افراتفری ہے، اس طرح بے روزگاری ہے، اس طرح مہنگائی ہے۔ تو نیا پاکستان اور پرانے پاکستان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے مجھے نظر آتا۔ ہم سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ سب کی دعاؤں کے ساتھ۔ تو زاہد صاحب، ہم صحافیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھی اور پائیدار صحافت کو پھولوں کے مانند کیسے جگہ دے سکتے ہیں؟ مطلب کہ نامساعد حالات اور ناگہانی آفات میں رہتے ہوئے بھی اچھی اور معیاری صحافت کا دامن کیسے پکڑے رہیں؟ صحافت تو کہتے ہیں یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحافت ایک بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ لگن اور بہت زیادہ قربانی کی ضرورت ہے، اور اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اب تو جو الیکٹرانکس میڈیا ہے اس میں لوگوں کو تنخواہیں اچھی ملتی ہیں، لیکن پرنٹ میڈیا میں اتنی تنخواہیں اچھی نہیں ملتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ اپنی لگن کے ساتھ اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہی ان کا فرض بنتا ہے، یہی ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈیڈیکیشن ہو، اپنی لگن ہو، اور اخلاص ہو، اور آزادانہ صحافت کرنے کی کوشش کریں، اور پریشرز کو خاطر میں نہ لے کر آئیں، اور حق و صداقت کی بات کریں۔ تو یہی ایک میرا پیغام ہے اور یہی میرا مشن ہے۔ میں اس پہ بھی خود بھی چلتا ہوں اور دوسروں کو بھی یہی کہتا ہوں۔ جی زاہد صاحب، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اپنے تمام اسٹاف ممبران کو بہت شفقت کا رویہ رکھتے ہوئے اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے پاس ابھی بھی جو ہے ایسے دوست کام کر رہے ہیں جو میرے بچوں کی طرح ہیں، جن کی داڑھی مونچھیں بھی نہیں تھی تو میرے پاس آئے تھے، کام کر رہے تھے، 25 سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اب ان کے بچے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے سے کم از کم 500 لگ بھگ لوگ جو ہے میرے اخبار سے ٹرین ہو کے مختلف اخباروں اور ٹیلی ویژن میں گئے ہیں، دنیا اسلام آباد سے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پیار محبت سے دوستوں کو سکھاؤں اور ان کو اس قابل بناؤں کہ وہ اپنی روزگار کما سکیں۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا ہے، اس کا مجھے بڑا فخر ہے۔ اور آج کوئی ٹیلی ویژن یا کوئی چینل پاکستان میں ریڈیو یا اخبار نہیں ہوگا جس میں دنیا اسلام آباد کا ٹرین کیا ہوا بندہ نہیں ہوتا۔ چھوٹے اخبار جو ہے، میرا چھوٹا اخبار تھا، میں اپنے آپ کو بڑا اخبار نہیں کہتا ہوں۔ چھوٹے اخبار نرسریز ہوتے ہیں صحافیوں کی، تو اس کا میں نے کام بڑی بخوش اسلوبی نبھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل سے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا۔ تو اسی لیے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جی زاہد صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اور پھر اپنے انٹرویو کا اختتام کروں گی کہ دنیا انٹرنیشنل کی 25 سالہ اشاعت کے اہم موقع پر مجھ سمیت دنیا انٹرنیشنل کی تمام ٹیم کو کوئی خاص نصیحت آموز آپ پیغام دینا چاہیں ہم سب کے لیے؟ نصیحت آموز پیغام تو میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں نصیحت آموز پیغام دوں، لیکن میں آپ کو میسج دے سکتا ہوں کہ مشن جو ہے اپنا کلیئر رکھیں، اپنے منزل کو بالکل سامنے رکھیں، تو راستہ خود بخود آپ کا ہموار ہوتا جائے گا۔ آپ ذہن کو کھلا رکھیں اور کان و آلات کو کھلے رکھیں، اور بے لاگ جو ہے تجزیہ کریں، اور تنقید بھی کریں تو مثبت تنقید کریں، نیگیٹو تنقید نہ کریں، اور اپنے صحافیانہ ذمہ داریوں کو کسی دوسرے لالچ اور اس کے اوپر قربان نہ کریں۔
یہی میرا مشن ہے اور یہی میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ جی بہت شکریہ۔ سامعین، ہماری دعا ہے کہ زاہد صاحب کی زندگی صحت اور تندرستی کے سائے میں دنیا انٹرنیشنل مزید کامیابیوں کی جانب گامزن رہے۔ زاہد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ سیدہ رضا صاحبہ۔